बता रहा हूँ मेरा नाम फारगर है। मैं वेस्टर्न गारमेंट सेंटर का इंचार्ज हूँ हल्का मौत का। फारगर ने फ़ौरन ही तफसील बताते हुए कहा, ये नौजवान कौन है, इसका नाम और सुनो। अगर तुम ज़रा भी हिचकिचाए तो मैं 3 कहकर ट्रैगर दबा दूंगा। 2 तक गिनती पहले ही पूरी हो चुकी है, इमरान ने उसे आगाह करते हुए कहा। उसका नाम रॉजर है, इसका ताल्लुक ईस्टलैंड सेंटर से है। वेस्टलैंड सेंटर के इंचार्ज बाबक ने मुझे कहा था कि हेडक्वार्टर से चीफ पास ने पकीशियाई दुश्मनों के एक ग्रुप के हाथमे का हुक्म दिया है। उनमें से सिर्फ एक की नफसियाती शनाख्त मौजूद है। उसका नाम अली इमरान है। वो हर वक्त मेकअप में रहता है, लेकिन उसे अच्छी तरह पहचाना जा सकता है कि वो मसखरों जैसी बातें करने से बाज नहीं आ सकता। बाबक का अंदाज़ा था कि ये ग्रुप इंटरनेशनल ट्रेन में सफ़र कर रहा है। चुनाचे रॉजर को उसके आदमियों ने इंचार्ज बनाकर भेजा। ट्रेन पुलिस के आदमियों की जगह बाबक के आदमियों ने संभाल ली और 50 के करीब लेडीज एजेंटों को ट्रेन में फैला दिया गया। फिर एक लड़की एलिजाबेथ ने इत्तला दी कि उसका सीट फैलो मशरकी अंदाज की बातें कर रहा है और हाँ की मजाहिया बातें उसके मुंह से खुद ब खुद निकल रही हैं। चुनाचे बाबक के आदमी तुम्हें पकड़कर पुलिस रूम में ले गए, लेकिन तुम्हारा ग्रुप सामने ना आया। इसीलिए ये फैसला किया गया कि तुम्हें छोड़कर तुम्हारी निगरानी की जाए। इस तरह तुम्हारा ग्रुप सामने आ जाएगा। यहाँ आकर तुम्हारी निगरानी की गई, लेकिन कोई सामने ना आया तो रॉजर ने तुम्हें यहाँ ले आने का फैसला किया। तुम्हें चूंकि सेंटर की मखसूस टैक्सी में बिठाया गया था, इसीलिए रॉजर के अहकाम पर टैक्सी तुम्हें यहाँ लेकर आई। और अब रॉजर चाहता था कि तुमसे मालूमात हासिल करे कि तुमने सिचुएशन ही बदल दी। फारगर ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, सुनो, तुमने चूंकि सच बता दिया है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ताउन करना चाहता हूँ। मेरा अपने ग्रुप से झगड़ा हो गया है और मैं इस ग्रुप से पीछा छुड़ाना चाहता हूं। अगर तुम चीफ पास को इत्तला दे सको कि तुमने ग्रुप को पकड़ लिया है, लेकिन मुझे कुछ ना कहो, तो मैं ग्रुप को पकड़वा सकता हूं। बोलो, मंजूर है? इमरान ने कहा, मैं मुकम्मल ताउन करूंगा। चूंकि चीफ पास ने बराह रास्त मुझे कोई अहकाम नहीं दिए, इसीलिए मैं तुम्हें छुपा सकता हूँ। यकीन करो, तुम बिल्कुल महफूज रहोगे, लेकिन ग्रुप की तफसीलात क्या हैं वो मुझे बतानी पड़ेंगी। फारगर ने जल्दी से कहा, सोच लो, मैं बराह रास्त चीफ पास से राब्ते की बात कर रहा हूँ। और ये भी सुन लो कि किसी भी सेंटर में बराह रास्त राब्ते का कोई निज़ाम नहीं है। मुझे धोखा देने की कोशिश ना करना। तफसीलात के सिलसिले में इतना बता देना कि एक औरत और 6 मर्द हैं। इमरान ने स्पॉट लहजे में कहा, हमारे सेंटर में है, क्योंकि ये तमाम इस इलाके का मेन सेंटर है। हमारा ताल्लुक बराह रास्त टॉप हेडक्वार्टर से है और ग्रैंड बास नंबर 3 हमारा कंट्रोलर है। फारगर ने जल्दी से कहा, कौन सा निज़ाम है, P1130 या 6013? इमरान ने पूछा। B1130, फारगर ने फ़ौरन ही जवाब दिया, लेकिन अब उसकी नज़रों में हैरत के आसार उभर आए थे। उसे शायद इमरान की मालूमात पर हैरत हो रही थी। यहाँ से कितने फासले पर है? इमरान ने पूछा। स्पेशल ऑफिस रूम में, इस बिल्डिंग के नीचे है, तहखाने में है, फारगर ने जवाब दिया। ओके, लेकिन ये ख्याल रखना कि अगर तुमने ज़रा भी धोखा देने की कोशिश की तो बहरहाल किसी सूरत बच नहीं सकोगे, इमरान ने कहा। और रिवॉल्वर हटाकर उसने पहले उसके पैर रस्सी की गिरफ्त से आज़ाद किए और फिर उसे पलटकर उसके हाथ भी खोल दिए। फारगर उछलकर खड़ा हो गया। आओ मेरे साथ, फारगर ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। इन दोनों का क्या करोगे? इमरान ने रॉजर और मकाफ की लाशों के मुतालिक पूछा। छोड़ो, इनका इंजाम बरकी बट्टी होगी, यहाँ ये सब चलता ही रहता है, फारगर ने बेनियाजाना लहजे में कहा और फिर दरवाजे का लॉक खोल दिया। इमरान रिवॉल्वर जेब में डाले उसके साथ चिपका हुआ था। कमरे से बाहर राहदारी थी। राहदारी के इख्तिताम पर सीढ़ियां चढ़ते हुए वो ऊपर इमारत में पहुंच गए। मुसल्लह अफराद जो इमरान को अंदर छोड़ने गए थे वहां मौजूद थे। वो इमरान को इस तरह फारगर के साथ देखकर हैरान रह गए। सुनो, ये हमारा अपना आदमी है। रॉजर इसे गलतफहमी में पकड़ कर ले आया था और मैंने उसे गलती पर गोली मार दी है। मटकाफ भी उसकी हमायत में मारा गया है। तुम इन दोनों की लाशें बरकी बट्टी में डाल दो, फारगर ने उसी इंचार्ज से मुखातिब होकर कहा जो इमरान को लेकर आया था। यस बॉस, इंचार्ज ने मोदबाना लहजे में कहा। आओ मार्टन, फारगर ने इमरान से मुखातिब होकर दोस्ताना लहजे में कहा और फिर वो एक और राहदारी में मुड़ गया। इमरान उसके साथ था। राहदारी में से वो एक कमरे में आए जो लिफ्ट की तरह नीचे उतर गया और थोड़ी देर बाद वो एक ऐसे कमरे में पहुंच गए जिसकी तवील और अरीज दीवार के साथ एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी और इंतहाई पेचीदा मशीन नस्ब थी। उसे देखते ही इमरान समझ गया कि यही P1130 है, खलाई सियारे की मदद से ट्रांसमिट निज़ाम। ऐसा ट्रांसमिट निज़ाम जिसके सिलसिले में अभी तक 2 ही प्रोसेस इजाद हुए थे। एक को P1130 कहते थे, दूसरी का कोड नाम 6013 था। इसीलिए इमरान ने पूछा था, वो दोनों की कारकर्दगी को जानता था। P1130 का सुनकर उसे इत्मीनान हो गया था, क्योंकि उससे जो लहरें बोलने वालों की फ़ोटो लहरें सात अरसाल करती थीं, उनमें मेकअप का चेकिंग का दूसरा सिस्टम भी मौजूद था। जबकि 6013 जदीद तरीन प्रोसेस थी। इसमें बोलने वाले कंप्यूटर से चेक भी किया जा सकता था और बगैर फीडिंग के ये प्रोसेस ऑन ही नहीं होता था। कमरे में पहुंचकर फारगर ने दरवाज़ा बंद करके उसे अंदर से लॉक कर दिया।
ہاں اب بتاؤ میں چیف باس کو کیا کہوں، کیا اسے کہہ دوں کہ میں نے گروپ کو ختم کر دیا ہے؟ فارگر نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نہیں، صرف اتنا کہنا کہ بابا کی اطلاع پر راجر نے علی عمران کو ٹریس کر لیا تھا، لیکن وہ راجر کو ختم کر کے نکل گیا، جس پر میں خود حرکت میں آ گیا اور عمران تو ابھی تک ٹریس نہیں ہو سکا۔ البتہ اس کے گروپ کو تلاش کر لیا گیا ہے۔ مزید احکامات کیا ہیں؟ عمران نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم پچھلی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ورنہ تمہارا فوٹو بھی ساتھ ہی ٹرانسمٹ ہو جائے گا، میں بات کرتا ہوں، فارگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں، عمران نے کہا اور پیچھے ہٹتا گیا۔ اس کے ہٹتے ہی فارگر نے جلدی سے مشین کے بٹن آن کرنے شروع کر دیے۔ مشین پر کوئی سکرین موجود نہیں تھی۔ چند لمحوں بعد مشین نے رابطہ قائم ہونے کا اشارہ کر دیا۔ فارگر فرام ویسٹرن گارمنٹ ہیڈ سینٹر آن دی لائن۔ فارگر نے اشارہ ملتے ہی انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا، یس ٹاپ ہیڈ کوارٹر، پیغام نوٹ کرا دو، گرینڈ چیف نمبر 3 لائن پر فوری نہیں آ سکتے۔ مشین سے روبوٹ جیسی آواز سنائی دی۔ براہ راست چیف باس سے کنیکٹ کراؤ، اسپیشل ایمرجنسی۔ فارگر نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اسپیشل ایمرجنسی کوڈ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ فارگر فرام ویسٹرن گارمنٹ سینٹر 001۔ فارگر نے جواب دیا۔ یس چیف باس آن دی لائن۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک رقصی آواز مشین سے سنائی دی اور عمران نے دیکھا کہ فارگر کا جسم یہ آواز سنتے ہی نمایاں طور پر کام گیا تھا۔ فارگر بول رہا ہوں جناب، ایسٹ لینڈ سینٹر کے چیف بابک نے مجھے اطلاع دی تھی کہ پاکستانی افراد کا ایک گروپ انٹرنیشنل ٹرین کے ذریعے ویسٹرن گارمنٹ میں داخل ہو رہا ہے اور چیف باس نے براہ راست ان کے خاتمے کا حکم دیا ہے۔ ایسٹ لینڈ سینٹر کا سیکنڈ چیف راجر اپنے گروپ کے ساتھ ان کی تلاش میں ہے۔ میں چوکنا ہو گیا، میں نے اپنے گروپ کو بھی الرٹ کر دیا، ہم نے ریلوے اسٹیشن کی ناکہ بندی کر دی۔ تو جناب، میں نے ان پاکستانی افراد کو ڈھونڈ لیا ہے، یہ ایک عورت اور 6 افراد پر مشتمل ہے، لیکن ان کا سرگنا جس کا نام چیف بابک ہے نے عمران بتایا تھا نہیں مل سکا۔ البتہ راجر کی لاش ملی ہے، اسے گولی مار دی گئی تھی۔ میں نے معاملے کی نوعیت کے پیش نظر آپ سے بات کرنے کی جرات کی ہے کہ مزید احکامات دیے جائیں۔ فارگر نے بڑی ہنرمندی سے بات کی۔ تم نے اس گروپ کو پہچانا کیسے؟ چیف باس کی سرد آواز سنائی دی۔ سر، وہ ریلوے اسٹیشن سے تھوڑی دور ایمرجنسی بریک لگا کر نیچے اترے، وہاں ایک جیپ موجود تھی، وہ اتر کر اس جیپ میں بیٹھے اور فرار ہو گئے۔ میرا ایک آدمی وہاں موجود تھا، اس نے ریلوے اسٹیشن پر ان مشکوک افراد کے متعلق اطلاع دی اور جیپ کے نمبر بتائے تو گروپ حرکت میں آ گیا اور تھوڑی دیر بعد اس جیپ کو تلاش کر لیا گیا۔ یہ لوگ اس جیپ سمیت ایک رہائشی کوٹھی میں موجود ہیں، یہ کوٹھی ایک مقامی بدماش کی ملکیت ہے اور جیپ بھی اسی کی ہے۔ فارگر نے اپنی طرف سے پوری کہانی بنا دی اور عمران اس کی ذہانت پر دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ راجر کی لاش کہاں ملی؟ چیف باس نے پوچھا۔ انٹرنیشنل ٹرین کے باتھ روم میں سر، فارگر نے جواب دیا۔ اس علی عمران کا پتہ نہیں چل سکا، چیف باس نے کہا۔ چیف بابک نے بتایا تھا کہ ایک عورت اور 8 مرد ہیں اور علی عمران نوجوان ہے اور مسخری حرکتیں کرتا ہے، لیکن یہ گروپ ایک عورت اور 6 افراد پر مشتمل ہے اور ان میں سب ادھیڑ عمر لوگ ہیں، نوجوان کوئی نہیں۔ ویسے یہ سب یورپی میک اپ میں ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی عمران ہو اور میک اپ میں ہو، فارگر نے جواب دیا۔ ایسا کرو، ان سب کو اغوا کر کے اپنے سینٹر میں لے آؤ اور پھر ان پر تشدد کر کے معلوم کرو کہ ان میں عمران شامل ہے یا نہیں۔ اگر شامل نہ ہو تو اس کے متعلق معلوم کرو اور ان سب کو فوری ختم کر دو، اور اگر شامل ہو تو سب سے پہلے اسے گولی مارو اور اگر شامل نہ ہو تو اسے تلاش کر کے ختم کرو۔ لیکن یہ سن لو، یہ سب اور خصوصی طور پر عمران انتہائی خطرناک ہے، پوری ہوشیاری سے کام کرنا، چیف باس نے کہا۔ باس، اس کوٹھی کو بموں سے نہ اڑا دیا جائے، اگر عمران ان میں ہوگا تو ختم ہو جائے گا، نہ ہوگا تو یہ ختم ہو جائیں گے، بعد میں اسے بھی تلاش کر لیا جائے گا، فارگر نے کہا۔ سب سے زیادہ اہم وہ علی عمران ہے، باقی افراد کی کوئی حیثیت نہیں، اسی لیے انہیں ختم کرنے سے پہلے عمران کا پتہ چلانا ضروری ہے، چیف باس نے سرد لہجے میں کہا۔ یس باس، آپ کے احکامات پر عمل درآمد ہوگا، فارگر نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ مجھے 1 گھنٹے بعد رپورٹ دینا، چیف باس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی آواز آنی بند ہو گئی۔ فارگر نے جلدی جلدی مشین آف کرنا شروع کر دی اور پھر جیسے ہی اس نے آخری سوئچ آف کیا، عمران برق رفتاری سے آگے بڑھا اور سٹول سے اٹھتے ہوئے فارگر کی کنپٹی پر اس نے ریوالور کے دستے کی بھرپور ضرب لگائی۔ فارگر دوسری سائیڈ پر پہلو کے بل گرا، عمران نے جھک کر اسے گریبان سے پکڑا اور پوری قوت سے دوسری ضرب اس کی کنپٹی پر جما دی۔ فارگر کا جسم سیدھا ہو گیا، البتہ اس کی بند ہوتی آنکھوں میں حیرت کی جھلکیاں موجود تھیں۔ عمران نے اس کی نبض چیک کی اور پھر اس نے اسے ایک جھٹکے سے اٹھا کر کاندھے پر لادا اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ راہداری کے ساتھ ایک اور کمرے کا دروازہ تھا، عمران نے یہ دروازہ کھولا تو اندر ایک شاندار آفس تھا۔ عمران نے اٹھ کر اندر سے دروازہ بند کیا اور پھر بے ہوش فارگر کو ایک صوفے پر لٹا کر اس نے آفس کی تلاشی لینی شروع کر دی اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک خفیہ الماری کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس الماری سے سرخ رنگ کی ایک فائل اس کے ہاتھ لگ گئی، اس نے فائل کھول کر دیکھی تو اس کے چہرے پر چمک آ گئی۔ اس فائل میں ایک سائنسدان کو اغوا کر کے ہیڈ کوارٹر پہنچانے کے احکامات موجود تھے اور ساتھ ہی اس میں لکھا ہوا تھا کہ اغوا ہونے والے سائنسدان کو سڈنی سینٹر کے چیف سٹار کے پاس پہنچا دیا جائے تاکہ وہ اسے اسپیشل راستے سے ٹاپ ہیڈ کوارٹر پہنچا دے۔ ساتھ ہی ایک اور کاغذ تھا،
جس میں سائنسدان کے اغوا اور پھر اسے سڈنی سینٹر کے انچارج اسٹار کے حوالے کیے جانے کی تمام تفصیلات موجود تھیں۔ اس میں ایک کلب کو اسٹار کلب کا نام دیا گیا تھا۔ اسٹار کس کلب کا مالک تھا، یہ انتہائی اہم ترین کلو تھا۔ چنانچہ عمران نے فائل بند کر کے واپس الماری میں رکھی اور الماری بند کر کے اس نے ایک بار پھر فارگر کی نبض چیک کی۔ فارگر نے چونکہ اس کے ساتھ مکمل تعاون کیا تھا، اس لیے وہ فارگر کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فائل کے ملنے سے پہلے اس کا منصوبہ اور تھا، اور اسی منصوبے کے تحت اس نے فارگر کو چیف باس سے بات کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اس نے پلان بنایا تھا کہ وہ خود فارگر کی جگہ لے لے گا اور سیکرٹ سروس کے ممبران کو قیدیوں کی صورت میں بلا کر وہ خود چیف باس سے دوبارہ بات کرے گا اور کسی طرح اسے اس بات پر آمادہ کرے گا کہ وہ خود یہاں آ جائے تاکہ اس کی جگہ وہ خود لے کر ہیڈ کوارٹر میں آسانی سے داخل ہو جائے۔ وہ صرف مخصوص کوڈ حاصل کرنا چاہتا تھا جس سے فارگر چیف باس سے بات کرتا تھا، لیکن کال کے بعد اس نے یہ چیک کر لیا تھا کہ فارگر اور چیف باس کے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں کہ وہ فارگر کی بات مان کر خود یہاں آ جائے گا۔ فارگر تو چیف باس کی آواز سنتے ہی کام کیا تھا۔ اس طرح چیف کے سامنے اس کی اصل حیثیت سامنے آ گئی تھی، لیکن اب فائل کے ملنے کے بعد اسے ہیڈ کوارٹر میں داخلے کے کسی مخصوص راستے کا بھی علم ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی اس راستے کے متعلق جاننے والے اسٹار کا بھی پتہ مل گیا تھا۔ اسٹار لازماً اس راستے سے ہیڈ کوارٹر آتا جاتا ہوگا، اور ہو سکتا ہے ہیڈ کوارٹر میں ضروریات کا سامان پہنچانا اسی کی ذمہ داری ہو۔ عمران کو ایک الماری میں میک اپ کا سامان نظر آ گیا تھا۔ ادھیڑ عمر فارگر کا قد و قامت عمران جیسا ہی تھا۔ ماسک کی مدد سے میک اپ جلدی ہو سکتا تھا، چنانچہ اس نے ماسک میک اپ چڑھایا اور پھر دونوں ہاتھوں سے اسے مخصوص انداز میں تھپتھپانے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے میک اپ باکس کی مدد سے چہرے اور بالوں پر فنیشنگ ٹچ دیے اور پھر ملحقہ باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ اس نے باتھ روم کے آئینے میں میک اپ کا جائزہ لیا اور مطمئن ہو کر باہر آ گیا۔ میک اپ کے فن میں اب اس کی مہارت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ اسے میک اپ کرنے کے لیے آئینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے باتھ روم میں جا کر آئینے کے سامنے میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ اس کے بعد اس نے صوفے پر پڑے ہوئے فارگر کو اٹھایا اور اسے باتھ روم میں لے جا کر ایک کونے میں ڈال دیا۔ باتھ روم کا دروازہ بند کر کے وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کاریگر کے آدمیوں کے پاس پہنچ چکا تھا۔ وہ سب اسے دیکھ کر مؤدب ہو گئے تھے۔ روجر اور مٹکاف کا کیا ہوا؟ عمران نے فارگر کے لہجے میں پوچھا۔ حکم کی تعمیل ہو چکی ہے باس، اسے انچارج نے جواب دیا۔ اچھا سنو، وہ مہمان ہاس میرے کمرے میں ہے، اسے ڈسٹرب نہ کرنا، وہ ایک ضروری کام کر رہا ہے، میں شہر جا رہا ہوں۔ عمران نے کرخت لہجے میں کہا۔ یس باس، کار لائی جائے، انچارج نے کہا۔ تو کیا میں پیدل جاؤں گا؟ عمران نے کاٹ کھانے والے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، یس سر، انچارج نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر خود ہی تیزی سے ایک طرف دوڑتا گیا۔ چند لمحوں بعد ایک سیاہ رنگ کی کار ایک سائیڈ سے نکل کر پوسٹ میں آ کر رکی۔ ایک باوردی ڈرائیور اسٹیئرنگ پر موجود تھا۔ عمران آگے بڑھا اور پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کار موڑ دی اور آگے کی طرف بڑھ گیا۔ پھاٹک کے قریب پہنچتے ہی اس نے ڈیش بورڈ کے نیچے ہاتھ بڑھایا تو پھاٹک خود بخود کھل گیا اور کار باہر آ گئی۔ ایسٹ ایونیو، عمران نے کرخت لہجے میں کہا اور ڈرائیور کے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھ گئی۔ مختلف سڑکوں سے ہونے کے بعد کار شہر کے مین بازار ایسٹ ایونیو میں داخل ہو گئی۔ پارکنگ میں روکو، عمران نے کہا اور ڈرائیور نے پبلک پارکنگ میں کار موڑ کر روک دی۔ عمران دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ تم یہیں رکو گے؟ مجھے کچھ دیر لگے گی، عمران نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا، اور اس کے سر ہلانے پر تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھنے لگا۔ ایسٹ ایونیو کے ایک بڑے سے جنرل اسٹور میں داخل ہو کر اس نے سب سے پہلے وہاں سے اپنے سائز کا ایک ریڈی میڈ سوٹ خریدا اور پھر سپر اسٹور کے دوسرے شعبوں سے اس نے ایسا سامان خریدا جس سے میک اپ کیا جا سکے۔ وہاں سے وہ اسٹور کے ملحقہ باتھ روم میں داخل ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد جب وہ باتھ روم سے باہر آیا تو نہ صرف لباس بدل چکا تھا بلکہ وہ نئے میک اپ میں تھا۔ ہاتھ اس نے فارگر کے لباس والا بیگ پکڑا ہوا تھا۔ اس نے اسٹور سے باہر آ کر بیگ ایک کچرے میں کے ڈرم میں اچھال دیا اور پھر بڑے اطمینان سے آگے بڑھنے لگا۔ اب وہ اپنی نگرانی اور تعاقب کو چیک کر رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد اسے یقین ہو گیا کہ کوئی اس کے تعاقب میں نہیں ہے، تو وہ سیدھا ایک کیفے میں داخل ہو گیا۔ اس نے کیفے کے برآمدے میں لگے ہوئے پبلک فون بوتھ کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر اس نے سب سے پہلے انکوائری سے ہوٹل اسٹیو کے نمبر معلوم کیے اور پھر ان نمبروں پر کال کر دی۔ ہوٹل اسٹیو، چند لمحوں بعد ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ آڈرے سے بات کراؤ، اٹ از پرنس آف ٹام، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر چند لمحوں بعد ایک آواز فون پر ابھری۔ یس آڈرے، بولنے والے کا لہجہ نرم تھا، شاید کاؤنٹر گرل نے اسے پرنس آف ٹام کا ریفرنس دیا تھا۔ آڈرے ویسٹرن گارمن میں پاکیشیا سیکرٹ سروس کا فورن ایجنٹ تھا۔ عمران نے بطور ایکس2 بڑے بڑے ملکوں اور ان کے شہروں میں ایسے افراد مستقل طور پر تعینات کیے تھے جو کسی بھی مشن میں معاون ثابت ہو سکتے تھے، اور پاکیشیا سے چلنے سے قبل اس نے راستے میں پڑنے والے ان سارے فورن ایجنٹوں کو مکمل ہدایات دے دی تھیں۔ انہی ہدایات کی بنا پر وہ ناران کے جنوبی ساحل پر موت کے حملے سے بچ نکلا تھا۔ بطور ایکس2 اس کے کوڈ کو پرنس آف ڈم بھی بتایا جاتا تھا۔
ऑड्रे ذاتی طور پر عمران سے واقف نہیں تھا، اس کی تعیناتی بھی ایک اور فارن ایجنٹ کی سفارش پر کی گئی تھی۔ پرنس اب ہم بول رہا ہوں، عمران نے اس بار اصل لہجے میں کہا۔ اور یہ صاحب کے متعلق چیف باس نے ہدایات دے دی تھی، 7 افراد میرے پاس پہنچ چکے ہیں۔ دوسری طرف سے آڈرے نے کہا، کسی قسم کی نگرانی تو نہیں ہو رہی؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں جناب، میں نے ہدایات کے مطابق اچھی طرح چیکنگ کر لی ہے، آڈرے نے جواب دیا۔ سڈنی کے لیے یہاں سے کوئی تیز رفتار طیارہ چارٹرڈ ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا، ہو تو سکتا ہے لیکن کاغذات مکمل چاہیے، آڈرے نے جواب دیا۔ کتنی مدت میں کاغذات تیار ہو جائیں گے؟ کم سے کم مدت؟ عمران نے زور دے کر پوچھا۔ 2 روز لگ ہی جائیں گے، آڈرے نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں ہوٹل آ رہا ہوں، باقی باتیں وہیں کریں گے، عمران نے کہا۔ جناب، میں نے گروپ کی رہائش ہوٹل کی بجائے ایک پرائیویٹ کوٹھی میں منتقل کر دی ہے، آپ بھی وہیں آ جائیں، میں وہاں آ جاتا ہوں، وہاں کھل کر باتیں ہو جائیں گی، آڈرے نے کہا۔ اوکے، پتہ بتاؤ، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ سپر مینشن ہاؤس، آڈرے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سپر ریونیو 36، آپ ٹیکسی ڈرائیور کو یہ پتہ بتا دیں، وہ آپ کو پہنچا دے گا، آڈرے نے عمران کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر رابطہ ختم کر دیا۔ فون بوتھ سے نکل کر وہ ٹیکسی سٹینڈ کی طرف چل پڑا کہ پبلک پارکنگ کے قریب ہی واقع تھا۔ جب وہ پارکنگ میں پہنچا تو اس نے وہاں سے وہ کار غائب دیکھی جس میں وہ یہاں پہنچا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ فارگر ہوش میں آ چکا ہے اور ظاہر ہے اب اس کے آدمی پاگل کتوں کی طرح انہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ عمران اطمینان سے چلتا ہوا ٹیکسی سٹینڈ تک پہنچا اور چند لمحوں بعد ٹیکسی سپر ریونیو کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ میٹنگ ہال میں گرینڈ چیف سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ چیف باس نے ایمرجنسی میٹنگ کال کی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور سپر گرینڈ چیف اندر داخل ہوا۔ گرینڈ چیف اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹھو، چیف باس نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر الجھن اور پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ گزشتہ میٹنگ میں جس طوفان کا ذکر ہوا تھا وہ اب ہیڈ آفس کے قریب پہنچ چکا ہے۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا گروپ جس میں ایک عورت اور 6 مرد شامل ہیں، ایک نوجوان علی عمران کی قیادت میں پاک ایشیا سے نکلا ہے اور اب وہ ویسٹرن کارمن میں غائب ہو چکا ہے۔ ان کی منزل ہیڈ آفس ہے۔ چیف باس نے بڑے سنجیدہ اور سرد لہجے میں ابتدائی حالات بتاتے ہوئے کہا، کیا انہوں نے ہمارا ہیڈ کوارٹر ٹریس کر لیا ہے؟ گرینڈ چیف نمبر 4 نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہمارا ہیڈ آفس جزائر فجی کے قریب ہے۔ میں نے علی عمران اور کنر فریدی کے درمیان فون پر ہونے والی گفتگو سنی ہے۔ عمران کو کہیں سے نٹار بیٹ کا پتہ معلوم ہو گیا۔ اس نے کنر فریدی سے پوچھا تو کنر فریدی نے بتا دیا کہ نٹار بیٹ جزائر فجی کو کہتے ہیں۔ چیف باس نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا، باس انہیں وہیں قتل کیوں نہیں کر دیا گیا؟ کیا ہمارے پاس ان لوگوں کو قتل کرنے کے لیے کوئی قوت موجود نہیں ہے؟ گرینڈ چیف نمبر 3 نے کہا۔ اس کے متعلق گرینڈ چیف نمبر 2 رپورٹ دے گا کیونکہ گزشتہ میٹنگ میں کارروائی اس کے ذمہ لگائی گئی تھی، چیف باس نے کہا اور گرینڈ چیف نمبر 2 اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے عمران کے خاتمے کے لیے ایک خصوصی تنظیم پاک ایشیا میں بھیجی۔ یہ خصوصی تنظیم راجگام سینٹر کے چیف کی قیادت میں بھیجی گئی۔ راجگام اور نشورم سینٹر کا ایک کارکن شولڈر جو عمران کو ذاتی طور پر جانتا تھا وہاں راجگام سینٹر کی ٹیم سے تعاون کے لیے بھیجا گیا۔ راجگام تنظیم نے کام شروع کر دیا لیکن پھر اچانک معلوم ہوا کہ شولڈر اور اس تنظیم کا ہر آدمی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے اور اس طرح یہ مشن ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد کی صورتحال چیف نے براہ راست اپنے کنٹرول میں لے لی، گرینڈ چیف نمبر 2 نے کہا اور بیٹھ گیا۔ ہاں، اس کے بعد میں نے عمران کے پاک ایشیا سے نکلنے کو روکنے کے لیے کارروائی کی اور سمندر، زمین اور آسمان ہر سمت کی ناکہ بندی کر دی، لیکن عمران اور اس کے ساتھی ایک آبدوز کے ذریعے ناران کے جنوبی ساحل پر پہنچ گئے۔ ناران سینٹر کی چیف ارونا کو ان کے خاتمے کا حکم دیا گیا لیکن یہ سینٹر ناکام رہا، اس کے بیشتر ارکان ہلاک کر دیے گئے۔ ایسٹ سینٹر لینڈ نے انہیں ٹریس کرنے کا کام سنبھال لیا۔ عمران اور اس کے ساتھی انٹرنیشنل ٹرین کے ذریعے ویسٹرن کارمن میں داخل ہو گئے۔ ایسٹ لینڈ سینٹر کا سیکنڈ چیف عمران کے ہاتھوں مارا گیا۔ ویسٹرن کارمن سینٹر کے چیف فارگر نے اطلاع دی کہ اس نے عمران کے گروپ کو ٹریس کر لیا ہے لیکن بعد ازاں اطلاع ملی کہ وہ گروپ اچانک غائب ہو گیا ہے اور اب ویسٹرن کارمن سینٹر اسے تلاش کرتا پھر رہا ہے، چیف باس نے بقایا تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ یہ تو انتہائی حیرت انگیز تفصیل ہے، اس قدر تنظیمیں اور سینٹرز ایک گروپ سے مسلسل شکست کھاتے چلے جا رہے ہیں، گرینڈ چیف نمبر 3 نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، بظاہر یہ سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے لیکن عمران اور اس کے ساتھیوں نے اسے ممکن بنا دیا ہے اور اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ لازماً یہاں پہنچیں گے۔ گو میں نے راستے میں پڑنے والے تمام سینٹرز کو الرٹ کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھ کر پوری طرح چوکنا رہنا ہوگا، چیف باس نے کہا۔ باس فرض کیا کہ وہ لوگ یہاں پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ ہیڈ کوارٹر میں کیسے داخل ہوں گے اور اگر داخل بھی ہو گئے تو یہاں وہ کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں کیونکہ ہیڈ کوارٹر میں پڑنے والی مکھی بھی ہمارے کنٹرول سے باہر نہیں ہے، گرینڈ چیف نمبر 1 نے کہا۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ہیڈ کوارٹر کے چاروں طرف سمندر میں سائنسی آلات بچھے ہوئے ہیں جو انہیں ایک لمحے میں تباہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ ایٹمی آبدوز میں ہی کیوں نہ ہوں، اور اگر ہیڈ کوارٹر پر ایٹم بم بھی فائر کر دیا جائے تب بھی ہیڈ کوارٹر کا کچھ نہیں بگڑتا۔
لیکن کیا ہمیں یہ سب کچھ سوچ کر مطمئن بیٹھ جانا چاہیے؟ چیف باس نے ایک رخت لہجے میں کہا۔ باس عمران اور اس کے ساتھی ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے کے لیے اپنے ساتھ کیا لا رہے ہیں؟ آخر وہ کس طرح ہیڈ کوارٹر کو تباہ کریں گے؟ کیا ہیڈ کوارٹر ریوالور اور مشین گن کی گولیوں جیسے عام بموں سے تباہ ہو جائے گا؟ ایک اور گرینڈ چیف نے کہا۔ نہیں، یہاں کا نظام ناقابل تسخیر ہے، یہ بات تو طے ہے، اور میری اس میٹنگ کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اب پوری طرح ہوشیار رہنا ہے۔ آج سے تمام بیرونی سپلائی بند ہوگی۔ اسپیشل وے کو کلوز کر دیا گیا ہے جب تک یہ لوگ پکڑے نہیں جاتے یا ہلاک نہیں ہو جاتے۔ اس وقت تک ہیڈ کوارٹر ایمرجنسی دفاعی نظام کے تحت رہے گا، چیف باس نے کہا۔ یس سر، یہ فیصلہ بالکل درست ہے، سب گرینڈ چیفز نے بیک آواز ہو کر تائید کرتے ہوئے کہا۔ ہیڈ کوارٹر کی چاروں سمتیں آپ چاروں نے سنبھالنی ہیں، کسی نظام میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، میں سپروائز کر دوں گا، چیف باس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے باس، ایسا ہی ہوگا، چاروں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔